उनके कोलीग्स का तो ये हाल था कि 95% जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, अगर मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल खिलाफ थे, कि जी उनका ख्याल था कि हमने अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए तो अमेरिका हमारा बुरा हश्र कर देगा, और वो कहा करते थे मियाँ साहब ना करना मर जावांगे। इस खित्ते में न्यूक्लियर डायमेंशन इंडक्ट करने वाला इंडिया था, हमने नहीं की थी और हमारा इरादा भी नहीं था, क्योंकि हम तो हमेशा से एनपीटी को कंसेप्चुअली सपोर्ट करते थे। 11 मई को मैं वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ था, हम लोग अलमाती में थे उस वक्त कि दोपहर के वक्त हम लंच के बाद वापस होटल में जब आते हैं तो मुझे फोन आता है मेरे एक स्टाफ ऑफिसर का, जिसमें मुझे बताया जाता है कि इंडिया ने आज धमाके कर दिए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हैं। तो मैं नवाज शरीफ साहब के पास गया और उनके कमरे में गया, उनको बताया। तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी इस्लामाबाद टेलीफोन करता हूँ आर्मी चीफ को, ताकि हम लोग वापस जाएं और तैयारी करें। तो उनकी इजाज़त के बाद मैंने जनरल जहांगीर करामत को टेलीफोन किया। वो उस वक्त और ये भी मैंने कहा कि हम लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि वरना हमने 2 या 3 दिन अभी रहना था। पहला जो हमारा इवेंट था वो डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट डीसीसी की मीटिंग की थी। वहाँ पे एक डिस्कशन हुई जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि होना चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए इंडिया के धमाके का। कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर वाक़यात चलते रहे। 17 दिन गुजर गए हमें। इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ हिचकिचा रहे थे और उनके कोलीग्स का तो ये हाल था कि 95% जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, अगर मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल खिलाफ थे, कि जी उनका ख्याल था कि हमने अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए तो अमेरिका हमारा बुरा हश्र कर देगा, और वो कहा करते थे मियाँ साहब ना करना मर जावांगे। सो वो मर जाने का खौफ एक तारी था उन लोगों पर कि अमेरिका हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर हमने जवाब दे दिया। बहरहाल इस दौरान मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं चाइना भी एक दौरे पर गया था और उनको बताने के लिए कि भी हमने फैसला कर लिया है और हम जवाब देने जा रहे हैं और हमें पता है कि इसके बाद कुछ नताइज निकलेंगे, तो उन नताइज के बारे में कि हमें यकीन है कि आपकी सपोर्ट होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारी आपको जो भी हम दे सकेंगे सपोर्ट देंगे, लेकिन फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि आपने तय करना है कि कीमत किसकी बड़ी देनी है। 27 और 28 की रात हस्ब मामूल मैं 12 बजे करीब दफ्तर में था और मुझे टेलीफोन आता है GHQ से और मुझे कहा जाता है कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि इंडिया और इसराइल हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने वाले हैं। और प्राइम मिनिस्टर को हमें मुनासिब नहीं समझा रात के वक्त। मैंने सोचा कि हम क्राइसिस को मैनेज कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बता देंगे। तरीके से मैंने पहला काम किया कि आई वोक अप द वर्ल्ड। मैंने सबसे पहले इंडिया के हाई कमिश्नर को फॉरेन ऑफिस बुलाया, समन किया, और ये सब कुछ रात के वक्त हो रहा है। और मैंने उसको कहा, सतीश चंद्रा नाम था उनका, मैंने उसको कहा कि हमें ये खबर मिली है और अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर आप अपनी हुकूमत को बता दें कि इसके नताइज आपको भुगतना होंगे, और नताइज होंगे वो अनइमेजिनेबल मैग्नीट्यूड के। ये मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद फिर वो चला गया, तो फिर मैंने चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया, फिर अमेरिकन को बुलाया, फिर रशियन को बुलाया, और फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे इकबाल रजा, पाकिस्तानी थे, हमारे फॉरेन सर्विस में हुआ करते थे, उनको फोन किया, उनको बताया कि सेक्रेटरी जनरल के नोटिस में ले आए कि हमें ये रिपोर्ट मिली है। और फिर अपने सफीर को जो कि वहाँ पे न्यूयॉर्क में थे, अहमद कमाल, उनसे बात की
ان کو بلکہ میں نے یہ کہا کہ تم CNN پہ لائیو چلے جاؤ اور یہ خبر بتاؤ CNN پہ، تاکہ پریمپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر واقعی دشمن آپ کے بارے میں پلان کر رہا ہے تو اس کی کوشش اگر آپ پبلسائز کر دے تو وہ پریمپٹ ہو جاتی ہے. تو پریمپٹ کرنے کے لیے میں نے ساری کارروائی کی. اور چائنیز امبیسڈر کو میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ کے بیجنگ میں اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر موجود ہے. اس وقت مجھے یہ پتا تھا کہ نیتن یاہو بیجنگ میں ہے، دورے پر گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کو اگر جگانا بھی پڑے تو آپ جگا کے پتہ کیجیے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے. اور تو 5 بجے تک مجھے ہر طرف سے جواب آ گیا. چائنیز نے بتا دیا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. انڈین ہائی کمیشن نے بھی بتا دیا کوئی ہمارا نہیں ہے. اور واشنگٹن سے امریکنوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہمارے امبیسڈر کا اور اسرائیلی امبیسڈر کی آپس میں بات کروا دی واشنگٹن میں. اور وہ اسرائیلی امبیسڈر نے کہہ دیا نہیں، ایسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں. تو اس طرح صبح تک سچویشن، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اقبال رضا نے مجھے فون کر دیا کہ اس نے چیک کیا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اطمینان ہو گیا. چائنا میں گیا تو میرا وزٹ واز سپوز ٹو بی سیکرٹ، کانفیڈینشیل. ساتھ جو میرے ساتھ 2 ساتھی تھے، کولیگز تھے. جنرل ذوالفقار تھے جو فوج کی طرف سے تھے SPD کے، اور سلمان بشیر میرے سٹاف آفیسر تھے اور ڈائریکٹر جنرل تھے فارن آفس میں. میں اوپر بیٹھا تھا تو اتنے میں دوسرے میرے دونوں کولیگز نیچے بیٹھے تھے. اور تو اس میں چٹ ایئر ہوسٹس نے مجھے دی ہے کہ یہ آپ کے کولیگ نے بھجوائی ہے. تو جب میں نے کھولا اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد you will be killed, baked and burnt alive. تو بس یہ ایک طرح سے ایک تھریٹ مجھے آئی. تو میں نے خیر اسی وقت کہا کہ کس نے دی ہے یہ چٹ. اس نے کہا کہ یہ آپ کے کولیگ نے نیچے سے دی ہے. تو میں نے سلمان کو بلوایا اور سلمان نے آ کے کہا کہ کوئی کس بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ شمشاد صاحب کو پہنچا دیجیے. میں نے سوچا کہ آپ کے پرسنل کوئی ہے تو میں نے اس کو بلا کے دے دیا تھا. تو میں نے کہا یہ لکھا. تو خیر جب میں اسلام آباد واپس آیا تو وہاں بھی کچھ ہمارے دفتر میں بھی اس قسم کے دھمکی آمیز پیغامات میرے دفتر میں آتے تھے. تو مقصد یہ تھا کہ فارن آفس واز نون ٹو بی ان دا فور فرنٹ. اور یہ سارا جو کاروائی ہو رہی تھی اس وقت، امریکن امبیسڈر نے بھی اپنے گھر پہ کھانے وانے بلائے کیونکہ واشنگٹن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ ان میٹنگز کے ذریعے سے ایک ایسی ڈسکشن کرتے تھے کہ مجھے سائیکولوجیکلی انفلوئنس کرنے کی خاطر کہ بھی یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اس سے بہت نقصان ہوگا، ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے، اس قسم کی باتیں. 13 تاریخ کو یا 14 کو غالباً مجھے بتایا گیا کہ جی امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن چل پڑا ہے. اور وہ تو میں نے وہیں روک دیا ان کو. میں نے کہا کہ وہ اس وقت ٹیمپا میں تھے، اسٹروپ ٹیلبرٹ، جنرل زینی، یہ پورے لوگ تھے، پورا وفد تھا. تو میں نے کہا کہ میں ابھی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریسیو دی ڈیلیگیشن، تو جب ہم کہیں گے تو اس وقت آپ آئیے. میں نے پھر وہ 15 کو ان کو ریسیو کیا اور بس پھر وہ باقی سلسلہ جو چل پڑا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کافی بحث ہوئی، بات چیت ہوئی. اور ان کی طرف سے وہ ایک ہی ریفرینٹ تھا کہ بھی ٹھیک ہے انڈیا سے حماقت ہو گئی ہے مگر آپ حماقت یہ نہ کریں، آپ اچھا بچہ بن رہی ہے. 28 کی صبح کو ہمارے پرائم منسٹر نے جانا تھا نیشنل ڈیفنس کالج میں، وہاں ایک میٹنگ ایڈریس کرنی تھی. وہاں پر ماحول بہت جوشیلا تھا. پورے کالج کے جتنے لوگ تھے، نوجوان تربیت کے لیے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں فوج کے، وہ سب نے تقریباً پرجوش نعرے کیے کہ ڈو اٹ ناؤ. کہ کیوں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں دیر کر رہی ہے حکومت، اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت شکوک پیدا ہو رہے تھے. کافی کے بعد پھر پرائم منسٹر نے مجھے بلایا، مجھے کہنے لگے کہ شمشاد صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں. یعنی ان کے ساتھ میں گاڑی میں ان کے ساتھ چلا گیا. اور ساتھ ہی آرمی چیف تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ بھی آ جائیے. تو وہ اپنی گاڑی میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پرائم منسٹر کے دفتر چلے گئے صبح. تو وہاں جا کر ان کے کمرے میں، پرائم منسٹر کے کمرے میں ایک طرف آرمی چیف بیٹھے تھے، دوسری طرف میں بیٹھا تھا.
اور انہوں نے آرمی چیف سے پوچھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. تو انہوں نے جو بات ہمیشہ ان کی تھی پہلی جتنی میٹنگز میں BCC کی میٹنگ میں بھی وہ یہی کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور سیاسی فیصلہ ہے اور ہم تیار ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے, لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اس کی قیمت بہت بہت بڑی قیمت ہوگی اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. بالکل درست بات تھی وہ. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا شمشاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی کہ کسی بھی ریاست کی آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تو there is no price for a state's independence and survival. بس میں نے یہ فکرہ کہا تو پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے شکریہ تھینک یو. تو شام کو یہ نیوکلیر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. 5 ہم نے ٹیسٹ کیے. انڈیا کے 3 ٹیسٹوں کے جواب میں قسم کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو فیصلہ کا نتیجہ آنا تھا کہ عالمی سطح پر کیا ری ایکشن ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح تھا کہ ایک قیمت ہمیں دینی پڑے گی کہ ہمیں ضرور سینکشنز اور اکنامک دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. اور تیسرا یہی تھا کہ ہم جتنا بھی میکسیمم موبلائز کر سکیں اپنی سپورٹ میں, ڈپلومیٹک سپورٹ, تو وہ بڑا کروشل ہوگا. تو ہم نے یہ کارروائی شروع کر دی ہوئی تھی اور آپ نے کچھ اسپیشل انوائز بھی مختلف ممالک بھجوائے تھے جا کر ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ ہماری مجبوری تھی, ہم نے نہیں کرنا تھا, انڈیا نے ہمارے لیے کوئی چانس چھوڑا نہیں تھا. جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے 11 اور 13 مئی کو تو سلامتی کونسل خاموش رہی تھی, کسی نے سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا تھا. جب ہم نے ٹیسٹ کر لیے 28 مئی اور 30 مئی کو تو پھر 6 جون کو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے. چائنا کو پتا تھا کہ بھی کنڈمنیشن تو روک نہیں سکتے, لیکن یہ تھا کہ ظاہر یہ کروا دیا گیا چائنا کی سپورٹ کی وجہ سے کہ یہ سارا جو NPT پہ جو دھبا پڑا ہے, بلو پڑا ہے, یہ انڈیا کی وجہ سے پڑا ہے. اس طریقے سے پھر دنیا کے جو بڑی طاقتوں کے ڈبل سٹینڈرڈز تھے وہ ہم ہائی لائٹ کرنے ہم نے شروع کیے ہر سطح پر. پریس کانفرنسز کے ذریعے سے میں خود وہ کرتا تھا, پھر میری میٹنگ شروع ہو گئی تھی, ایک پروسیس شروع کیا امریکنوں نے, اور وہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بالکل ایک ایجنڈے پر ایک لیول پہ ڈائلاگ شروع کیا, مگر الگ تھا, الگ ایٹ پار بٹ سیپریٹ. مجھ پر بہت دباؤ تھا, امریکوں کی جانب سے نہیں, اپنی طرف سے تھا. میرے اپنے فارن منسٹر جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں سائن کرنا ہے. میں نے کہا تھا جی کہ میں جب تک ہوں میں نہیں سائن ہونے دوں گا, بس سیدھی سی بات یہ ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک ونڈو تھی جو اوپن رہنا ضروری تھی جب تک انڈیا کی ونڈو